अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की खौफनाक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए और मुझे ये भी बताया कीजिए कि आप किस जगह से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही है। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम शॉर्टकट के चक्कर में किसी ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जो बहुत ही लंबा, बल्कि अगर यूं कहें कि ना ख़त्म होने वाला होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। ऐसी ही है आज की कुछ कहानी। ये रास्ता इंतहाई ख़राब था, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, शानजे ने गुस्सीले लहजे में कहा। तेज बारिश हो रही थी और साथ ही तूफानी हवाएं भी जोरों से चल रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, रात का गहरा सन्नाटा। कच्चे रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक साफ और चटियल मैदान था। बेशुमार ऊंचे नीचे कदावर दरख्त सड़कों के दोनों अतराफ खड़े थे। कीचड़ इंतहाई ज्यादा होता जा रहा था। आसमानी बिजली की एक कड़क चमकती तो दूर दूर तक रोशनी का एक मंजर फैल जाता, जिससे ये सब कुछ और भी खौफनाक लग रहा था। आगे की सीट पर शानजे और हम्माद बैठे थे। दोनों की नजरें सड़क के अगले हिस्से पर लगी हुई थी। एक बार फिर बिजली चमकी और सामने का मंजर रोशनी में नहा गया। शानजे हम्माद के बाजुओं में लिपट गई। दोनों को चंद लम्हे की रोशनी में हद नजर तक कोई साया सा दिखाई दिया और फिर एकदम से अंधेरा छा गया। वो क्या था? एक झटके के साथ गाड़ी रुकी। पता नहीं, हम्माद ने लाइल्मी जाहिर की। क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मुझे खुद नहीं पता। शानजे बहुत डर गई थी और इंतहाई परेशान थी। उस लम्हे बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस तेज बरसती बारिश में मैं तो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल सकती। अच्छा, तुम कोशिश करो, जरा सेल फोन देख लेती हूँ। शानजे ने पर्स से सेल फोन निकाला। हमाद ने 3-4 बार कोशिश की मगर बेसूर। कोई खास बात न बन सकी। यार, पता नहीं क्या मसला हो गया है। ये गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या किया जाए? शानजे ये सुनकर सीख पा हो गई। अब क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था कि इतनी रात को हमें नहीं निकलना चाहिए। हम्माद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लाते, ना ये मुसीबत झेलनी पड़ती। अब हम शहर से कितनी दूर आ गए हैं, हम तो किसी की मदद भी नहीं ले सकते। शानजे ने अफसोस से कहा। कच्चा रास्ता शदीद बारिश की वजह से काफी कीचड़ आलूद हो चुका था। गाड़ी से निकलना भी नामुमकिन सा लग रहा था। शानजे ने अपने पर्स से सेल फोन निकाला। अरे, ये क्या? यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। ओफ अल्लाह, अब मैं क्या करूं? शायद ऐसा ही हो कि हमारी मदद को कोई राजी हो जाए। दोनों उम्मीद भरी नजरों से इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें सामने से कोई आता दिखाई दिया। जो भी आ रहा था वो इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता करीब आता गया। ये क्या? ये तो कोई अकेला आदमी है। इसने बरसाती पहनी हुई है। हमारी जानिब ही आ रहा है। उसके हाथ में टॉर्च थी और उससे इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि जैसे कोई गाड़ी की हेडलाइट्स हो। हाँ, शानजे, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी में आ रहा हो। ओहो, ये तो कोई एक ही आदमी है। और इतनी रात के अंधेरे में ये यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रहा है? ये जरूर यहीं का रहने वाला होगा। शानजे ने उम्मीद भरी नजरों से हम्माद को देखा। शायद ऐसा ही हो। मगर शानजे, देखो तो, वो इतनी तेज तूफानी बारिश में कितने आराम से चल रहा है। उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही। शायद वो हमारी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि वहां पर हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हुई थी। शायद ऐसा ही हो। आने वाला 20-25 गज की दूरी पर रह गया। खुदा खैर करे। दोनों की नजरें सामने आने वाले शख्स पर टिकी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स इनके करीब आता जा रहा था। ये कोई 80 साला बूढ़ा था जिसने लंबी बरसाती पहनी हुई थी और उसने एक गोल मोल सी टोपी भी अपने सर पर ली हुई थी। वो चलता हुआ हम्माद की तरफ आया। साहब, उसने कहा, ऐसे लगा कोई भूत बोल रहा है या फिर कोई खराब रेडियो हो।
दोनों उस काले बूढ़े की आवाज़ सुनकर सकते की हालत में आ गए। बूढ़े ने तेज रोशनी उनकी तरफ की। क्या बात है साहब, क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? यहाँ करीब ही मेरा घर है। मैंने आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद होते हुए देखी तो यहाँ देखने आ गया। बारिश बाहर बहुत तेज थी और जोरों पर थी। वो बेहद डरावना था। लंबा कद, उसकी चाल भी अजीब सी थी क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, मगर वो नौजवान की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा था। दोनों बिल्कुल चुप थे। क्या बात है साहब, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मैं हमाद की आवाज़ हलक में फंसकर रह गई। मेरे पास छतरी मौजूद है, इधर नज़दीक ही मेरा घर है। आप दोनों रात गुजार कर चले जाएं। शान से हम्माद को देखने लगी। हम्माद की भी हालत अजीब थी। शान से गाड़ी से बाहर निकली। बाहर तेज बारिश ने एक लम्हे में उसे दोबारा गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े की आंखों में रोशनी से उभरी। बीबी, ये लो छतरी। बूढ़े ने अपने लंबे ओवरकोट से ब्लैक कलर की छतरी निकाल ली। ये लो मेम साहिबा। बूढ़े की खराब आवाज़ सुनाई दी। शुक्रिया। इस बार वाकई शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसने बूढ़े के हाथ से छतरी ले ली और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी से बाहर निकली। उसने ऊंची हील वाली जूती पहनी हुई थी और फिर उसने छतरी फैला दी। छतरी की वजह से वो बारिश से बच गई। हम्माद, तुम भी बाहर निकलो, शानजे ने हम्माद की तरफ देखकर कहा। हाँ साहब, बीबी साहिबा ठीक कह रही हैं। यहाँ वीराने में रात गुजारना ठीक नहीं। वहाँ नज़दीक मेरा घर है, वहाँ चलते हैं। हम्माद, बाबा जी ठीक कह रहे हैं। हम रात यहाँ पर गुजार नहीं सकते, बल्कि हम बाबा जी के साथ चलते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हम्माद भी मान गया। तकरीबन आधा घंटा उस कीचड़ में चलने के बाद बूढ़े का खस्ता हाल घर करीब आ गया। ये एक इमारत नुमा घर था। उसने कहा, ये मेरा घर है। दोनों उस इमारत को देखकर चौंक गए। काले रंग की काली इमारत, 3 या फिर 4 मंजिला इमारत थी। चारों मंजिलों से पलस्तर जगह जगह से उतरा हुआ था। निहायत ही अजीबो गरीब सी खुरदरी किस्म की इमारत थी। दोनों ने उस इमारत को देखा और खौफ की एक सर्द लहर दोनों की रीढ़ की हड्डी में सराहियत कर गई। इर्द गिर्द दोनों की निगाहें घूम गई, मगर इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई दूसरी इमारत नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ एक वसी मैदान था और तेज बरसती बारिश की वजह से यहाँ पर खौफनाक मंजर पेश हो रहा था। बूढ़े की आवाज़ बुलंद हुई। ये बाहर से जितनी बदसूरत नजर आती है, अंदर से इतनी ही खूबसूरत और दिलकश है। अच्छा, शानजे ने हैरत से हम्माद की तरफ देखा। चलो अंदर चलते हैं, हम्माद ने बूढ़े की तायद करते हुए कहा। वो मेन गेट की तरफ बढ़ गए। जंग आलूद सा गेट। जब बूढ़े ने गेट को धक्का दिया तो चिड़चिड़ाहट के साथ गेट खुल गया और भयानक आवाज़ पैदा हो गई। दूसरे लम्हे खामोशी छा गई। जूं जूं वो दोनों अंदर जा रहे थे, तू तू हैरत से उनके मुंह खुल रहे थे। अंदर और बाहर की इमारत में जमीन आसमान का फर्क था। राहदारी में सुर्ख कालीन बिछाई गई थी और इर्द गिर्द की दीवारों पर कदीम तस्वीरें चस्पा थी। इमारत में सहूलत और आसाइश की हर चीज़ दस्तयाब थी। राहदारी में मशलें रोशन थी। इमारत अंदर से बहुत कुशादा और वसी नजर आ रही थी। दोनों बूढ़े के पीछे चलते गए। राहदारी खत्म हुई तो आगे 2 मंजिला की तरफ सीढ़ियां जा रही थी और पीछे भी कमरे बने हुए थे। ये इमारत बाहर से जितनी बदसूरत और भयानक दिखाई दे रही थी, अंदर से किसी जन्नत से हरगिज कम न थी। खैर, फिर बूढ़े ने आवाज़ दी, तुम दोनों यहाँ पीछे वाले कमरे में जाओ, मैं ऊपर रहता हूँ। शानजे ने कहा, बाबा जी, आप इस इमारत में अकेले रहते हैं या यहाँ पर कोई और भी रिहाइश पजीर है? हाँ, यहाँ पर मेरी बीवी मेरे साथ रहती है और यह हमारा घर है। मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ और अपनी बीवी से तुम दोनों को मिलवाता हूँ। अच्छा, हम सामने वाले कमरे में जा रहे हैं, हमाद ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा। वो दोनों सामने वाले बड़े और कुशादा कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। दोनों को हैरत भी हुई कि इतनी भयानक, हौलनाक और सुनसान जगह पर यह इमारत इतनी हसीन और जमील तमाम आसाइशात के साथ मौजूद है। खैर, दोनों थोड़े बहुत भीग चुके थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। हम कपड़े तब्दील कर लें? शान से अलमारी में कपड़े टटोलने लगी। मगर ये क्या, कपड़ों से अलमारी तो भरी हुई थी और वो भी उनके नाप के ही थे। खैर, दोनों ने कपड़े तब्दील कर लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक हसीन आवाज़ उनके कानों में आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दोनों इंतहाई हैरान रह गए। दरवाज़ा खुला। आ जाइए,
حماد نے جواب دیا۔ وہ آواز نسوانی تھی اور دونوں کی نظریں دروازے پر مرکوز ہو گئیں۔ آنے والی نے ہلکے سے انداز سے دروازہ کھولا اور جب اندر داخل ہوئی تو ان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر حیرت سے دوچار ہوئی، کیونکہ آنے والی انتہائی خوبصورت جسم و قد کی مالک تھی۔ ایسا لگا کہ ان کو جیسے کوئی جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ تم کون ہو؟ شانزے نے بولا۔ اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے کو ان کے سامنے میز پر نہایت احتیاط سے رکھا اور کہا، میں بوڑھے کی بیوی ہوں۔ یہ انکشاف ان دونوں کے لیے بالکل عجیب تھا۔ دونوں نے سوچا کہ بوڑھے کی بیوی بھی بوڑھے کی طرح ہونی چاہیے تھی، مگر وہ تو انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ ٹرے سے کپڑا ہٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو سخت حیرانی ہوئی کہ ہر برتن سونے کے تھے اور ان پر ہیرے جواہرات کا کام نقش ہوا تھا۔ یہ کھانا آپ لوگ کھا لو، میں کچھ دیر بعد برتن اٹھانے آتی ہوں۔ حماد اور شانزے کھانے کو دیکھ کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ اچانک ایک دم شانزے نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھانے کے سالن میں انسانی انگلی تھی۔ حماد، یہ کھانا مت کھاؤ۔ کیوں؟ حماد نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے سالن میں انسانی انگلی دکھائی دی ہے۔ کیا مطلب؟ حماد یہ سن کر سخت مضطرب ہوا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ یہ تمہارا خوف ہوگا، تم ویسے ہی ڈر گئی ہو اور کوئی وجہ نہیں۔ نہیں نہیں، میں نے خود دیکھی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب سالن میں نہیں ہے، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہو۔ کھانا تو دیکھو کتنا لذیذ ہے۔ خیر دونوں نے پھر چند ایک نوالے اور کھائے اور پھر بس کر دیا۔ شانزے نے برتن سمیٹے اور میز کے اوپر رکھ دیے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ پھر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مشروب کے گلاس تھے۔ سرخ گاڑھا قسم کا شربت وہ لے کر آئی تھی۔ یہ مشروب ہے آپ دونوں کے لیے۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ جی دراصل وہ آپ کا شوہر کہاں گم ہو گیا؟ حماد نے اس سے پوچھا۔ وہ اوپر ہیں، رات کو وظیفہ پڑھتے ہیں، اسی لیے نیچے نہیں آ سکے، ورنہ ضرور آ جاتے۔ اچھا آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میرے شوہر ہیں حماد اور میں شانزے ہوں۔ اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام سرینا ہے اور میرے شوہر پرناب ہیں۔ آپ کے شوہر کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ شانزے نے اس سے باتوں میں پوچھ لیا۔ جی ہاں، پرناب نام بہت عجیب ہے، سرینا نے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ سے کچھ ذاتی سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ شانزے نے سرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، فی الحال تم دونوں یہ مشروب پی لو، میں بعد میں آتی ہوں۔ سرینا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور 2 عدد گلاس بطور ان کے لیے میز پر رکھ چھوڑے۔ دونوں نے بیک وقت مشروب کے گلاس اٹھائے اور منہ سے لگا لیے۔ ایک دم شانزے نے گلاس نیچے پھینک دیا اور کہا کہ خون! کیا؟ حماد کی آنکھیں ابل پڑی۔ کہاں ہے خون؟ یہ خونی گلاس تھا، اس میں خون تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس میں خون نہیں تھا، دیکھو کتنا لذیذ مشروب ہے اور اس کا ذائقہ کس قدر مسحور کن ہے، مگر شاید تم کو وہم ہو گیا ہے۔ دیکھو کمرے کا قالین گندا کر دیا۔ نہیں حماد، مجھے وہم نہیں ہوا، بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس شربت کا ذائقہ بالکل نمکین تھا اور یہ شربت بالکل گاڑھا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں ان کے جال میں بری طرح پھنس رہے ہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے تمہارا ذہن خوف میں مبتلا ہے اور تم کو ہر چیز عجیب و غریب لگ رہی ہے۔ میں کیا کہوں؟ چیز لیکن دیکھنا حماد، اگر میرا یہ خوف سچ ثابت ہوا تو یہ رات ہم پر بہت بھاری گزرنے والی ہے۔ شاید وہ لوگ انسانی روپ میں کچھ اور ہوں۔ ارے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ ایک دم کمرے کی کھڑکی زور سے کھڑکی، دونوں پٹ کھل گئے۔ باہر اب بھی بارش زوروں پر تھی۔ بارش کے شور کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شانزے ڈر کے مارے اٹھ گئی۔ دیکھا حماد، میں نہ کہتی تھی یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ کھڑکی ہوا کے دوش پر کھلی تھی۔ شانزے، اور تم یوں بچوں کی طرح ڈر رہی ہو؟ ارے ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیکھو اگر تم ہمت ہار دو گی تو اس عمارت کے مقابلے میں باہر خوف بہت زیادہ ہوگا، اور اگر باہر کی سردی بھی تو برداشت سے باہر ہے۔ شانزے صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے یار، خدا کے لیے مت ڈرو، خوف کو دل سے دور پھینک دو۔ اگر یہ لوگ آدم خور یا کچھ اور ہوتے تو اب تک ہمیں مار چکے ہوتے۔ باہر کی نسبت یہ کمرہ ہمارے لیے محفوظ ہے۔ ہاں حماد یہ تو ہے۔ خیر وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سرینا کمرے میں داخل ہوئی۔ سرینا جی، شکر ہے کہ آپ آ گئیں، میری بیوی بہت ہی پریشان ہے۔
हाँ, परेशान तो है, सरीना ने मुस्कुरा कर कहा। दरअसल यहाँ जो भी आता है वो कुछ कुछ परेशान होता है, मगर शुक्र है कि आप बड़े दिल वाले हैं। आप मुझे बड़े बाहिम्मत मर्द लग रहे हैं। सरीना ने हम्माद की तरफ बड़े नाज़ो अंदाज से कहा। शानज़े ने सरीना के कांधे पर हाथ रखा। सरीना ने शानज़े की तरफ देखा तो शानज़े को सरीना की आंखों में आग सी दहकती हुई दिखाई दी और उसके दांत मुंह से निकलते हुए दिखाई दिए। वो जल्दी से मुड़कर दूसरी जानिब देखने लगी। अगर सरीना उसे मजीद कुछ देर और देखती तो शायद शानज़े खौफ से बेहोश हो जाती। शानज़े के पसीने छूटने लगे। सर्दी के बावजूद भी उसके माथे पर बेशुमार कतरे आ गए। अरे वाकई तुम तो बहुत ज्यादा ही डरपोक हो, सरीना ने शानज़े की बदलती हुई कैफियत को देखकर कहा। हमाद ने भी इसकी तायीद की। हाँ, कुछ लोग अपनों के होते हुए भी डरते हैं और मेरी बीवी का दिल भी बड़ा ही कमजोर है। क्या आपको डर नहीं लगता? हमाद के इस सवाल पर सरीना ने हंसकर उसे देखा। मैं तो कई सालों से यहाँ इस वीराने में रहती आई हूँ। ये जो मेरा शौहर है ना, यही मेरा सबसे बड़ा मुहाफिज है। हाँ, ये तो है, मेरा शौहर हम्माद भी मेरा मुहाफिज है। शानज़े खौफ के बावजूद सरीना को जिता गई। बिल्कुल ऐसा ही है, हम्माद ने भी मुस्कुरा कर कहा। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि आपसे मालूम कर सकूं कि आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं। सरीना ने सवालिया नज़रों से दोनों को देखा, जबकि हम्माद और शानज़े ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर के बाद खामोशी के बाद हम्माद बोला, नहीं सरीना जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, मैं चलती हूँ, आप लोग आराम करें। सरीना मुड़ी। इसी असना में जोर से आसमानी गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि जैसे आसमान फटा हो। शानज़े खौफ के मारे हम्माद से लिपट गई। उसी लम्हे सरीना मुड़ी और उसने दोनों को देखा। उसने मुस्कुराते हुए हम्माद को आंख मारी और जल्दी से मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। शानज़े, क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम आसमानी बिजली से भी डरने लगी हो? हम्माद, तुमको वो महसूस नहीं हो रहा जो मुझे महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल में हम किसी अनदेखी ताकतों के आगे बेबस हो गए हैं। हम्माद, ये इमारत 4 मंजिला है, मगर बहुत ही कम रकबे पर बनी हुई है। इसकी ऊपरी मंजिलों में ये मियाँ बीवी ही रहते हैं, क्योंकि हम तो पहली मंजिल पर हैं। बाहर थोड़ा सा खुला लॉन है। मुझे लगता है ये दोनों ज़रूर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। शान से, बस एक रात की बात है। देखो सरीना चली गई है। मैं तुम्हारे खौफ को मद्देनजर रखते हुए दरवाज़ा भी बंद कर देता हूँ। हमाद उठा और उसने दरवाजे का कुंडा अंदर से बंद कर दिया। बाहर अब भी बारिश जोरों की थी और सर्द हवा के झोंके अंदर कमरे में दाखिल हो गए, क्योंकि अचानक गड़गड़ाहट से खिड़की फिर खुल गई थी। शान से कांप कर रह गई। हमाद, देखा तुमने? किसी अनजानी ताकत ने कमरे की खिड़की को फिर खोल दिया है। शानज़े, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम्हारे दिल में खौफ की परछाइयां हैं। अगर हम इस गाड़ी में रात गुजारते तो सर्दी से हमारा बुरा हाल हो जाता। मैं मानता हूँ कि हमारे मेहमान कुछ अजीब हैं, मगर ये जगह इस वीराने से लाख दर्जे बेहतर है। बस एक रात की बात है, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। हम्मा, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम भूल रहे हो कि सरीना ने हमें खाने में इंसानी उंगली खिलाने की कोशिश की, ऊपर से मशरूब के नाम पर खून पिलाया। अगर तुम ना होते तो मैं तो बेहोश ही हो चुकी होती। शानज़े, मैंने गौर से मशरूब और खाने को देखा था, मगर ऐसी तो उसमें कोई बात नहीं थी। तुम्हारे आसाब पर खून सवार है और तुम्हें वहम हो रहा है। अच्छा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आओ लेटते हैं। उसने कंबल ऊपर ओढ़ लिया। शानज़ी भी उसके साथ सोने के लिए लेट गई। कुछ देर तक वो दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और फिर हम्माद शानज़े को देखने लगा। शानज़े तो खौफ का शिकार थी, मगर पता नहीं अब वो बेहोशी की तरह लेटी हुई थी। ये सब हम्माद के लिए निहायत हैरान कुन था, जबकि शानज़े ने यह भी कहा था कि उसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है। उसे सारी रात नींद नहीं आएगी, मगर अब वो सोई पड़ी थी। हमाद ने कमरे की खिड़की भी बंद नहीं की थी। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थी। बाहर घुप अंधेरा था, मगर इमारत के बाहर रोशनी थी। ये रोशनी इमारत के कमरे से आ रही थी। अचानक हमाद को कमरे से बाहर खिड़की में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हमाद ने खिड़की की तरफ देखा। वहां पर सरीना खड़ी थी और वो हमाद को इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। हमाद हैरान रह गया। वो उठा और कमरे की खिड़की की तरफ जाने लगा। वहां तो वाकई सरीना ही खड़ी थी। हम्माद, बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम्माद ने सोई हुई शानज़े को देखा। हम्माद, वो नहीं उठेगी, तुम बाहर आ जाओ। हम्माद के कानों में सरीना की शीरीं आवाज़ पड़ी। हम्माद ने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया।
حماد اب سرینا کے روبرو کھڑا تھا۔ حماد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم نے مجھے باہر کیوں بلایا؟ حماد، تم کو یہاں ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سرینا، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے تو کوئی خاص ڈر محسوس نہیں ہو رہا، مگر میری بیوی بہت زیادہ گھبرا گئی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر اب وہ سوئی ہوئی ہے، سرینا نے سکون سے کہا۔ تمہارا شوہر پرناب کہاں ہے؟ میرا شوہر اپنے عمل میں مصروف ہے، سرینا نے کہا۔ کیسا عمل؟ حماد الجھ کر بولا۔ حماد، تمہیں نہیں پتا، مگر تم اب بہت جلد باخبر ہو جاؤ گے کہ پرناب کون سا عمل کر رہا ہے۔ سرینا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں واقعی یہ تو ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں راہداری میں آ گئے اور آگے چلنے لگے۔ حماد کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سرینا اسے کیا بتانا چاہتی ہے۔ راہداری ختم ہوئی تو اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں آ گئیں۔ سرینا نے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے حماد بھی جانے لگا۔ سرینا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حماد رہ نہ سکا۔ میرے کمرے میں، سرینا مسکرا کر بولی۔ حماد رک گیا اور سرینا بنا دیکھے ہی بولی، حماد رکو مت، میرے پیچھے آؤ۔ جب حماد نے یہ سنا تو خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ سرینا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں رک گیا؟ حماد نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ سرینا نے مڑ کر حماد کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی اس کی جانب ایک قدم بڑھی۔ حماد، پہلے میرے کمرے میں چلو، پھر سب بتاتی ہوں۔ سرینا، تمہارے کمرے کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم باہر ہی بات کر لیں۔ سرینا واپس مڑی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چپ چاپ میرے پیچھے آؤ، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ حماد سرینا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، مگر اس کے ذہن کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سرینا، میں شانزے کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ سرینا ایک دم مڑی اور تیز لہجے میں بولی، کیا کہا تم نے؟ کہ تم شانزے کو دھوکہ نہیں دے سکتے؟ یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں؟ حماد، تم کو میں ایک سچائی بتانا چاہتی ہوں، اور وہ سچائی تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں خود ہی پچھتاؤ گے۔ سرینا، مگر تم نے انداز بہت مشکوک سا اپنایا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ حماد، بس تم صرف میرے پیچھے آؤ، پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حماد نے سرینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں اب سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے۔ تیسری منزل پر پہنچ کر سرینا نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور حماد کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ سرینا نے آگے بڑھ کر ایک فانوس نما چیز روشن کر لی۔ اس کی روشنی بہت تیز تھی۔ روشنی کمرے میں پھیل گئی اور ہر چیز روشن ہو گئی۔ یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے کی طرح بڑا سا تھا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور ایک چیز پر جب حماد کی نظریں پڑیں تو خوف کی وجہ سے کانپ اٹھا۔ اس کی نظریں اس چیز پر جم کر رہ گئیں۔ کہاں کھو گئے؟ سرینا کی آواز حماد کی سماعتوں میں گونجی۔ سرینا، یہ کیا ہے؟ یہ کھوپڑی یہاں کیوں رکھی ہے؟ سرینا حماد کو دیکھ کر مسکرائی۔ حماد، یہ ماورائی کھوپڑی ہے، اور تمہاری نظر اس کھوپڑی پر ٹھہری ہوئی ہے۔ تم بیٹھو۔ حماد بیٹھ گیا، مگر ابھی تک حماد کی نظریں کھوپڑی سے ہٹی نہیں تھی۔ سرینا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سرینا نے حماد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو حماد کو اس کا ہاتھ اتنا سرد لگا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ حماد، تم بہت نڈر ہو، اور میں جو تمہیں بتانے والی ہوں اسے غور سے سننا۔ حماد گمسم سا اسے دیکھ رہا تھا۔ حماد، میں پرناب کی بیوی نہیں ہوں، وہ ایک جادوگر ہے، اور میں اس کی قید میں ہوں۔ حماد، تم اور تمہاری بیوی شانزے یہاں پھنس گئے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھی پرناب کی قید سے نجات دلا دو اور اس شیطان کو جہنم واصل کر دو۔ حماد، طریقہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ پرناب شیطان کیسے ختم ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ سرینا، کیا تم خود اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی؟ نہیں حماد، اگر میں ایسا کر سکتی تو میں تمہیں مدد کے لیے کیوں بلاتی، جبکہ میں خود اس کی غلام ہوں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میں بہت کمزور ہوں، جبکہ تمہاری بیوی شانزے خطرے میں ہے۔ پرناب آج رات جو عمل کر رہا ہے وہ عمل شانزے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، پرناب کی ماورائی طاقتیں بیدار ہو جائیں۔ تمہیں پرناب کو ختم کرنا ہوگا۔ سرینا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ایک جادوگر کا خاتمہ کر دوں۔
حماد کی پریشان آواز میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ حماد، تمہیں بس یہ کرنا ہوگا کہ تم نے اس کی جادوئی کھوپڑی کو توڑنا ہوگا، اور اگر تم اس کے عمل سے پہلے پہلے کھوپڑی کو توڑ لو گے تو غالباً جیت تمہاری ہوگی۔ پرناب کی ساری جادوئی طاقتیں اس کھوپڑی میں ہیں، اور اب موقع بھی اچھا ہے کیونکہ پرناب عمل میں مصروف ہے۔ اس کی جانب سے رد عمل کے طور پر کوئی بھی طاقت کھڑی نہیں ہوگی۔ سرینا، تم اس کی قیدی کیسے بنی؟ حماد، میں پھر یہ کہانی تمہیں سناؤں گی، پہلے تم اس کو ختم کر دو۔ اچھا اتنا تو بتا دو کہ پرناب کون سا عمل کر رہا ہے؟ حماد نے جلدی سے پوچھا۔ حماد، وہ ایک خطرناک عمل کر رہا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اسے ایک لڑکی کا خون چاہیے، اور عمل کے آخر میں وہ شانزے کو مار کر اس کا خون پیے گا۔ تم دونوں کی گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ پرناب نے جادو کے زور پر خراب کر دی تھی، اور پھر خود چل کر تم دونوں کو یہاں لے آیا۔ وہ ہمیشہ سے نوجوان لڑکیوں کا خون کا رسیا رہا ہے۔ خون اس کا پسندیدہ مشروب ہے، اور وہ ایک خون آشام ہے۔ جب وہ عمل ختم کرے گا تو شانزے خوابیدہ انداز میں چلتی ہوئی اس کے کمرے میں جائے گی اور اس کے سامنے لیٹ جائے گی۔ یہ سب جادو کے زیر اثر ہوگا۔ پھر پرناب ایک تیز دھار چاقو سے شانزے کی شہرک پر ایک کٹ لگائے گا، اور پھر شانزے تڑپے گی، اور خون کا فوارہ جو شانزے کی شہرک سے نکلے گا سیدھا پرناب کے کھلے ہوئے منہ میں جائے گا۔ یہ سب سن کر حماد کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حماد گمسم سا اسے دیکھنے لگا۔ حماد، تم خود کو خوف کی لپیٹ میں لے رہے ہو۔ حماد، اگر خوف محسوس کرو گے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تم اپنی شانزے کو ہار دو گے، اس شیطان کے آگے جو ذرا بھی رحم دل نہیں ہے۔ سرینا، اگر میں کھوپڑی توڑ ڈالوں تو کیا پرناب ختم ہو جائے گا؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوگا، مگر اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تب تم آسانی سے اسے ختم کر لو گے۔ ٹھیک ہے، میں کھوپڑی کو ختم کرتا ہوں، حماد پرجوش لہجے میں بولا اور کھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کھوپڑی کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ حماد، جلدی سے کھوپڑی کو پکڑ لو، یہ کھوپڑی کسی غیر کو اپنے قریب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر اس کی کھوپڑی کی طاقتیں عمل میں آ گئیں تو یہ بہت جلد تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ سرینا نے چیخ چیخ کر حماد سے کہا۔ حماد نے ہاتھ آگے بڑھا کر دونوں ہاتھوں سے وہ سرخ رنگ کی کھوپڑی پکڑ لی اور اسے اس میز سے اٹھا لیا جس پر وہ پڑی تھی۔ تیز ہوائیں کمرے میں چلنے لگی اور کمرے میں ایک کھرکھراتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ کھوپڑی سے نکلی تھی۔ چیخ نے پرناب کا نام لیا۔ پرناب، اپنی طاقتوں کو بچاؤ! ایک بار پھر کھرکھراتی ہوئی آواز کھوپڑی سے نکلی۔ سرینا چیخی، حماد، تم اس کھوپڑی کو پوری طاقت سے فرش پر دے مارو۔ اگر یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے تو سمجھو اس کھوپڑی کی طاقتیں ضائع ہو گئیں۔ حماد نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کھوپڑی کو اپنے سر سے اونچا کیا اور پوری طاقت سے کھوپڑی کو کمرے کے فرش پر دے مارا۔ اسی لمحے ایک سایہ سا اڑتا ہوا آیا۔ اس نے کھوپڑی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ کھوپڑی زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی۔ وہ سایہ جو جلدی میں نمودار ہوا تھا کھوپڑی کے پاش ہوتے ہی چنگ گھاڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ غالباً وہ محافظ سایہ تھا جو کھوپڑی کی حفاظت کے لیے تھا، مگر اس وقت کھوپڑی سے دور تھا۔ جب قریب آیا تو اس کی طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ حماد نے سرینا کی طرف دیکھا مگر سرینا اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ حماد نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر پورے کمرے میں اسے سرینا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ حماد کو ایک بار پھر خوف کی گہری پرچھائی نے آن گھیرا۔ حماد کے کانوں میں سرینا کی آواز سنائی دی۔ حماد، اب میں تمہیں نظر نہیں آ سکتی۔ میں ایک روح ہوں جو پرناب کی قیدی تھی۔ اب میں پرناب کی قید سے رہائی پا چکی ہوں۔ اب تم پرناب کو ختم کرو۔ میں پرناب کو کیسے ختم کروں؟ وہ کہاں پر ہے؟ پرناب اوپر آخری کمرے میں ہے۔ وہ کمرہ انتہائی بوسیدہ کمرہ ہے۔ وہاں پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ اس کی طاقتیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اگر وہ عمل ادھورا چھوڑے گا تو نقصان اسی کا ہوگا، اسی لیے وہ صبح تک عمل نہیں چھوڑے گا بلکہ تم اس کے پاس جاؤ گے اور اسے ختم کرو گے۔ ٹھیک ہے سرینا، تم میری رہنمائی کرتی رہنا۔ حماد اب ہال نما کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں میں اوپر ہی اوپر جا رہا تھا۔ آگے راہداری تھی اور راہداری سے نکل کر چوتھی منزل پر چند کمرے قطار کی صورت میں بنائے گئے تھے۔ حماد نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھلا۔ پھر اسی طرح اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ دروازہ خود بخود بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔
پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے ہی بڑھایا تھا کہ وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حماد بے دھڑک ہو کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کمرہ تو خالی ہے۔ حماد تم غلط کمرے میں آ گئے ہو، پرناب اس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں ہے۔ حماد کے کانوں میں سرینا کی آواز گونجی۔ حماد جلدی سے کمرے سے نکلا اور اس کے ساتھ ملحقہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر کمرے میں زرد نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ دھول مٹی کی آماج گاہ بنا ہوا تھا اور پورے کمرے میں جگہ جگہ مکڑیوں نے بے تحاشا جالے بنائے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں پرناب بیٹھا ہوا تھا، اس کی پشت حماد کی طرف تھی۔ پرناب کمرے کے وسط میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آگے سیمنٹ کی 2 پختہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور اسی سیڑھی کے اوپر ایک بڑی شمع رکھی گئی تھی اور اس شمع کی لمبائی 1 فٹ سے بھی اوپر ہوگی۔ حماد پرناب کے بالکل سر پر کھڑا ہو گیا۔ پرناب بولا، تم نے میری برسوں کی محنت ضائع کر دی، مگر میں اب بھی جادو پر دسترس رکھتا ہوں۔ تم نے میری بے شمار طاقتیں ضائع کر دیں، اس کی تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ پرناب میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ تمہیں مزید موقع دوں۔ اب میں تمہاری زندگی کا دیا بجھانے آیا ہوں۔ حماد پرجوش ہو کر بولا، تم یہ نہیں کر سکتے۔ حماد، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، یہ اب بھی بہت بڑا جادوگر ہے، مگر تم گھبراؤ نہیں، یہ ابھی عمل میں ہے اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے میں سرینا کی آواز گونجی، سرینا، میں تمہیں دوبارہ قید کر لوں گا اور تمہیں غداری کرنے پر سخت سے سخت سزا دوں گا۔ پرناب غضبناک ہو کر چیخا۔ حماد جوش سے بولا، پرناب، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پرناب دوبارہ ایک بار پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا اور اس کی توجہ دونوں پر سے ہٹ گئی۔ سرینا تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، مگر وہ حماد کے قریب ہی کھڑی تھی۔ حماد، اس جادوگر کے عمل میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، تم کسی طرح اس شمع کو بجھا دو۔ اگر یہ شمع وقت سے پہلے بجھ گئی تو اس جادوگر کا عمل ناکام ہو جائے گا اور جو طاقتیں اس کے پاس ہیں یہ اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ سرینا کی دھیمی سرگوشیاں حماد کے کانوں میں سنائی دیں۔ حماد آگے بڑھا اور اس نے شمع پر پھونکے مارنی شروع کر دی۔ شمع کے گرد سرخ خون سے حصار کھینچا گیا تھا اور شمع کی موم سیڑھی کے فرش نما سیمنٹ پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ حماد کی پھونکوں سے شمع کی روشنی ڈگمگانے لگی، مگر وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ حماد مسلسل اسے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام۔ حماد، تم انسان ہو، تم ضرور یہ شمع بجھا دو گے۔ سرینا کی سرگوشی ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں گونجی۔ حماد نے اپنی پھونکیں تیز کر دیں، جس سے شمع کی زرد روشنی پینڈولم کی طرح کمرے میں منڈلانے لگی۔ پرناب یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیے۔ پرناب کا چہرہ رفتہ رفتہ زرد ہو رہا تھا۔ شمع کی روشنی مستقل برقرار تھی۔ حماد یہ جانتا تھا کہ شمع کو پھونک مار کر بجھانا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ کی مدد سے شمع کو بجھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ سرخ رنگ کی خونی حصار سے ٹکرا کر جل جائے گا۔ سرینا چیخی، حماد، عمل میں کم وقت رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ حماد نے جلدی جلدی زور زور سے پھونکے مارنی شروع کی اور اچانک کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا اور شانز خوابیدہ انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی پرناب کی طرف بڑھنے لگی۔ حماد نے جو ہی شانزے کو دیکھا، اس کی تو شمع پر سے نظریں ہی ہٹ گئی۔ اس نے چیخ کر شانزے کو آواز دی، شانزے رکو، آگے مت پڑھو۔ حماد، تم شانزے کو چھوڑو، یہ عمل کی وجہ سے کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتی اور نہ سن سکتی ہے۔ یہ زندہ لاش کی مانند ہے جو صرف جادو کے زیر اثر ہے۔ تم جلدی سے کسی طرح اس شمع کو بجھا دو۔ حماد کے کانوں میں پھر سرینا کی آواز پڑی۔ حماد نے زور سے منہ میں ڈھیر ساری سانس بھری اور شمع پر دے ماری۔ شمع ایک لمحے کو جیسے بجھ سی گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور پھر لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں دوبارہ روشن ہو۔ حماد کے چہرے پر جو خوشی کے رنگ آئے تھے وہ کافور ہو گئے۔ پرناب اور سیڑھی کے درمیان شانزے کسی بت کی مانند لیٹ گئی۔ پرناب جلدی جلدی منتر پڑھنے لگا۔ حماد، اس سے پہلے کہ پرناب منتر ختم کرے، شانزے کی شہرک پر چھری پھیر کر عمل کو کامیاب کر دے اور تم شمع نہ بجھا سکو۔ بہت دیر ہو جائے گی، وقت کم رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ اس بار حماد کے کانوں میں سرینا کی گونجدار آواز سنائی دی۔ سرینا بھی ان لمحات کی وجہ سے کرب میں مبتلا تھی۔ حماد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کے کان غصے کی وجہ سے لال ہو چکے تھے، جبکہ غصے کے باوجود اس کے دل میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اگر عمل ختم ہونے سے پہلے شمع نہ بجھی تو اس کی بیوی
اس کے ذہن میں خوف کی گہری دبیز دیوار جیسے قائم ہو رہی تھی۔ حماد، اگر تم نے ان چند لمحوں میں شمع نہ بجھائی تو تم شانزے کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اس نے اپنے منہ اور سانس سے ہوا بھری اور اس کی آنکھوں میں شمع کا ٹمٹماتا ہوا لو دکھائی دے رہا تھا۔ حماد نے پورے زور و شور سے پھونک ماری۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر پھر شمع کا روشن حالہ ٹمٹمانے لگا۔ حماد بے بسی سے شمع کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ پرناب نے حماد کی بے بسی پر ایک قہقہ لگایا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری اٹھائی۔ اب پرناب چھری پر منتر پڑھ رہا تھا۔ شمع کی زرد روشنی میں چھری کا تیز دھار سرا چمک رہا تھا۔ حماد کی نظریں چھری پر جم گئیں۔ شان سے بے خبر لیٹی ہوئی تھی اور غائب سرینا چیخ رہی تھی۔ حماد نے ایک گہری سانس لی اور اس نے دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگی۔ خدا جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جب بھی سچے دل سے تجھ سے کوئی مدد مانگی جائے تو ضرور مدد کرتا ہے۔ حماد نے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں کہا، یا اللہ مدد، میری اس مشکل وقت میں مدد فرما۔ اسی لمحے حماد کے ذہن میں کوندا سلپ کا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پرناب کا ہاتھ آہستہ روی سے اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ پرناب کے ہاتھ میں باریک تیز دار چھرا تھا۔ حماد نے زور سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور آہستہ سے روشن شمع پر پھونک ماری۔ کمرے میں ایک دم گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ روشن شمع وقت سے پہلے بجھ گئے۔ اندھیرے میں پرناب کی خوف سے دردناک چیخ گونجی۔ بجھی شمع سے جو سفید دھواں اٹھا تھا وہ لہروں کی طرح پرناب کے ارد گرد گھومنے لگا۔ پرناب نے اپنا گلا خود دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کڑدری آواز میں چیخنے لگا جیسے کہ کوئی انجانی طاقت اس کا گلا دبا رہی ہو۔ پرناب کی چیخیں اب سسکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ غائب سرینا چیخ کر بولی، حماد، جلدی سے یہ چھری اٹھاؤ اور پرناب کو ختم کر دو۔ اب تم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ حماد نے اندھیرے میں چمکتی ہوئی چھری اٹھائی اور پرناب کے دل کے مقام پر پیوست کر دی۔ پرناب کے منہ سے ایک دردناک چیخ گونجی اور ارتعاش پیدا کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اسی لمحے شانزے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور خوف سے بولی، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ حماد نے آگے بڑھ کر خوف زدہ شانزے کو باہوں میں بھر لیا۔ حماد، شانزے کو لے کر جلدی سے اس عمارت سے نکل جاؤ۔ یہ عمارت رفتہ رفتہ غائب ہونے والی ہے، اور اگر یہ غائب ہو گئی تو تم دونوں چوتھی منزل سے نیچے زمین پر گرو گے۔ یہ سننا تھا کہ حماد نے شانزے کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ باہر صبح کا اجالا پھیل چکا تھا اور اندھیرا ختم ہونے والا تھا۔ اچانک عمارت غائب ہو گئی اور پرناب کی لاش زمین پر دھڑام سے گری۔ حیرت انگیز طور پر کوئی کیچڑ نہیں تھا باہر۔ دونوں ایک چٹیل میدان میں کھڑے تھے اور وہ دونوں حیرت سے پرناب کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ سرینا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، حماد، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے پرناب جیسے شیطان کی قید سے رہائی دلا دی۔ رکو سرینا، تم پرناب کی قید میں کیسے آئیں؟ حماد نے سرینا سے پوچھا۔ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں اور خودکشی جیسے حرام موت مرتے ہیں، ان کی روحوں کو خدا بھی قبول نہیں کرتا۔ میں اسی لیے اس موذی کی قید میں تھی۔ یہ عمارت سال میں ایک بار ظاہر ہوتی ہے، اور اس رات جادوئی بارش یا طوفان یا کسی اور وجہ سے پرناب کسی نہ کسی راہگیر کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور پھر وہی عمل کرتا ہے جو آج رات کر رہا تھا۔ تم دونوں خوش قسمت تھے کہ اس شیطان کے قہر سے محفوظ رہے۔ سرینا، اگر تم ہماری مدد نہ کرتی تو ہم بے موت مارے جاتے۔ ہاں، بس اس بار خدا نے میری سن لی۔ سرینا مسکرائی۔ شان سے حماد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ حماد سرینا سے کیا بات چیت کر رہا تھا، مگر وہ بھی سرینا کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ سرینا نظر کیوں نہیں آ رہی۔ شانزے اور حماد، اللہ تم دونوں کو اپنے امان میں رکھے۔ میں اب واپس آسمانوں پر جا رہی ہوں۔ ہو سکے تو میرے لیے دعائے مغفرت ضرور کرنا۔ خدا حافظ۔ حماد نے شانزے کو سارے واقعات بتائے اور دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ گاڑی جو تھوڑی دور ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی میں جیسے ہی چابی گھمائی تو وہ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ حماد نے گاڑی آگے بڑھائی اور پرناب کی لاش کے قریب روک دی۔ اس نے سرینا کے کہنے کے مطابق پرناب کی لاش پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ حماد مطمئن تھا اب کوئی اس جادوگر کے سحر میں دوبارہ نہیں پھنسے گا اور نہ کبھی وہ عمارت دوبارہ نظر آئے گی۔
حماد نے خوف کو بلائے طاق رکھ کر جوان مردی سے برناک کو جہنم واصل کر دیا۔